नमस्कार, आदाब। मैं उमाकांत लखेड़ा और आज हम बात करेंगे लाहौर की। और लाहौर में नाम बदले गए हैं, जो प्राचीन नाम थे, एंशिएंट नेम थे। उन वो जो नाम थे जो ब्रिटिश काल के दौरान नाम रखे गए थे, ब्रिटिश काल के दौरान से पहले भी नाम रखे गए थे, वो नाम भारतीय हिंदू नाम थे। और जो वहाँ के मंदिरों के नाम, वहाँ के गुरुद्वारों के नाम, उन उन नामों से सड़कें थी। और जो ब्रिटिशर थे, ब्रिटिशर भी वहां रहे और उनका भी वहां राजकाज चला, तो उन्होंने भी सड़कों के नाम ब्रिटिशर जो लोग थे उनके नाम पे किए। और जो लाहौर है वो दिल्ली की तरह एक आधुनिक मॉडर्न सिटी है। जैसे कॉस्मोपॉलिटन शहर हम कह सकते हैं कि हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर वर्ग के लोग, गरीब अमीर, सब उस शहर में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ जो हजारों साल पुरानी जो उनकी साझा जो सभ्यता है, जो संस्कृति है और एक जीवंत इतिहास लाहौर का है। वो लाहौर अपने आप में उन सारी कल्चर को, हिस्ट्री को अपने आगोश में समेटे हुए है। और ऐसा लगता है कि 1947 में भले ही इन दो मुल्कों का विभाजन हुआ, जिसमें लाहौर पाकिस्तान के हिस्से में चला गया और उसके बाद जो पंजाब का जो आधा हिस्सा था वो भारत की सरहद बन गया। और ऐसी दशा में उस सरहद के पार क्या हो रहा है, और नाम बदलने की जो पंजाब सरकार के जो फैसला है कुछ महीने पहले का, वो भारत में भी काफी लोगों की उत्सुकता है। लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जो नाम दोबारा नाम रखे गए थे, उन नामों की क्या जरूरत थी और कैसे एक एक तरह से वो दोबारा लोगों की जुबान पर, तो नाम पहले से याद थे, नाम बदले जाने के बाद भी लोगों की जुबान पर वो पुराने नाम थे। और इस सारे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ लाहौर से लाइव जुड़े हुए हैं अशरफ शरीफ साहब, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और किताबों के लेखक भी हैं, राइटर हैं। दो किताबें उन्होंने लिखी है लाहौर की हिस्ट्री पर और वहाँ की कल्चर पर, वहाँ के तमाम तरह के जो वहाँ जो नई चीजें हैं लाहौर में, जो उन्होंने बदलता लाहौर, उन सारी चीजों पर उन्होंने किताबें लिखी हैं। अशरफ साहब, आपका वेलकम, स्वागत है भारत की तरफ से। आप आपसे जानना चाहूंगा कि जो नाम बदले जाने के बाद जो आदेश हुए, जो डायरेक्शंस हुए हैं, तो क्या माहौल है इस समय लाहौर में? नाम चुपचाप बदले गए, नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो उसके बाद माहौल क्या है, उसके बारे में कुछ बताइए लाहौर से। बहुत जी बहुत सर। शुक्रिया मकान साहब। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने लाहौर पे बात करने के लिए इस प्रोग्राम में मुझे मुंतखब किया और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ये पूरे सब कॉन्टिनेंट का हिस्ट्री का एक चैप्टर है लाहौर, और ये लाहौर सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान का जो कदीम हिंदुस्तान है, ये उसकी एक हिस्टोरिकल लेगेसी है। और यहाँ पे जो लोग हैं उनके, ये नहीं है कि मैं लाहौर से हूं तो इसलिए मैं तारीफ कर रहा हूँ। जाहिर है ये पहले से लोग हजारों साल से लाहौर के बारे में जो बात कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ उसकी तस्दीक कर रहा हूँ, उसको वेरीफाई कर रहा हूँ कि ये इसी तरह से है। लाहौर, आप जानते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ अदवार में बहुत सा तारीखी काम हुआ, इल्मो अदब, शायरी, तारीख नवीसी, उसके बाद बिल्डिंग्स, बागात, और फिर जो इबादत गाहें हैं, हर मजहब और हर अकीदे के लोगों ने यहाँ पे अपने इबादत गाहें बनाई। उसमें हिंदू शाही दौर के कदीम मंदिर भी हैं, ठाकुर द्वारे हैं, और फिर गुरुद्वारे हैं, यहाँ पे चर्चिज हैं, मसाजिद हैं। तो ये लाहौर को आपने दुरुस्त फरमाया कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी तो है, लेकिन ये ऐसा मेट्रोपॉलिटन सिटी है जो लाहौर की कदीम, जो हिंदुस्तान की कदीम विरासत जो है उसको संभाले हुए है। जिस तरह से मैं समझता हूँ कि दिल्ली है, कलकत्ता है, इसी तरह लाहौर भी इन सब कदीम जो तहजीबें हैं उनको संभाले हुए है। तो लाहौर में जब ये फैसला हुआ कि लाहौर के कुछ सड़कों के नाम, कुछ इमारतों के नाम, कुछ एरियाज के जो नाम हैं उनको कदीम नामों से बहाल किया जाए, तो मेरा ख्याल है कि
لاہور کی جو آبادی ہے اس نے اسے بڑا ویلکم کیا ہے، اور کہیں سے ہمیں یہ کوئی آواز سنائی نہیں دی کہ آپ نے تو برا کیا، آپ یہاں پہ ہندو دھرم لے کے آ رہے ہیں، یا آپ کرسچینٹی کو ریوائیو کر رہے ہیں، یا آپ کلونیل ایرا جو ہے اس کو زندہ کر رہے ہیں، اس کی یادگار۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ ایک چیپٹر ہوتا ہے تاریخ کا، ہسٹری کا، اور اس کے ساتھ اچھے ہماری یادیں بھی ہوتی ہیں، ناگوار اور بری یادیں بھی ہوتی ہیں وابستہ، لیکن وہ کہیں نہ کہیں ہماری تاریخ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ تو اس تاریخ کی جو جڑت ہے وہ اگر کسی عمارت سے، کسی روڈ کے ساتھ اور کسی باغ کے ساتھ، کسی عبادت گاہ کے ساتھ جڑی ہے تو اسے زندہ رہنا چاہیے اور اس کے پرانے نام سے ہی رہنا چاہیے۔ تو لاہور کے لوگوں نے تو اماکانت بھائی سے بڑا ویلکم کیا ہے، اور اس میں ظاہر ہے اگر مجھے آپ اس کا بیک گراؤنڈ بیان کرنے کی ابھی اجازت دیں تو میں ابھی بیان کر دوں، ورنہ پھر ہم جی جی آگے بڑھیں آپ کے سوال سے۔ تو جی جی، بتائیے اس کا بتائیے آپ۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد، یا جب ہندوستان اور پاکستان الگ الگ ملک کے طور پہ بنے، اس کے بعد ایک فوری فیز آیا جب پنجاب میں دونوں طرف فسادات ہوئے، ادھر سے بھی لوگ مارے گئے، ادھر سے بھی لوگ مارے گئے۔ تو ایک کامن جو فیکٹر تھا نفرت کا، اس کامن فیکٹر نے ایسے کیا کہ میں نے جو اسٹڈی کیا کہ اگر کسی دوسرے فریق کے یہاں سے ہندو سکھ گئے تو یہاں کے کچھ مسلمان لوگوں نے ان کی عبادت گاہوں کو قبضہ کر لیا، یا ان کے گھروں پہ قبضہ کر لیا، ان پہ کلیم کر لیا، ان کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا، اس طرح سے واقع ہوئے۔ اسی طرح سے دوسری طرف بھی ایسے ہی ہوا کہ جو مسلمان تھے ان کی پراپرٹیز پہ بھی اسی طرح سے، ان کی عبادت گاہوں پہ بھی اسی طرح سے قبضے ہوئے۔ کچھ کو تو لوگوں نے دونوں طرف کے لوگوں نے بڑا خیال کیا ایک دوسرے کا، اور عمومی ہمیں جو کہانیاں بعد میں ملی، ہجرت کا جو لٹریچر ہے، پارٹیشن کا لٹریچر، اس میں یہی ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو تھے وقتی اشتعال میں آ کے، غصے میں آ کے انہوں نے ایک دوسرے کو نقصان پہنچایا، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے اپنے کام پہ غور کیا کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم سے ظلم ہو گیا، تو پھر ایک پچھتاوا جو تھا وہ بھی آیا۔ اس پچھتاوے کا جو اظہار لاہور کے اندر ہم نے دیکھا وہ یہ تھا کہ بہت سی روڈز کے نام اسی طرح سے رکھے گئے۔ لاہور میں گلبرگ کا علاقہ ہے، یہ پاکستان بننے کے 2 سال کے بعد یہ کالونی بنی، اور یہ بہت ہی پوش ایریا ہے جہاں پہ پاکستان کے نامور فلم سٹار جو ہیں وہ یہاں پہ رہے۔ اس علاقے میں ایک بڑا مشہور روڈ ہے، گرو مانگٹ روڈ۔ یہ سکھ مت کے چھٹے جو گرو تھے ان کی یاد میں یہاں پہ ایک بہت بڑا گردوارہ تھا، اور اس گردوارے کے روڈ جو تھی ساتھ اسے گرو مانگٹ روڈ کہتے تھے، بہت بڑے یہ گردوارہ تھا۔ اچھا، یہ آج تک ہم نے اس کا نام تبدیل ہوتے نہیں دیکھا، لوگ اسے گرو مانگٹ روڈ ہی کہتے ہیں۔ اسی طرح سے مزنگ چنگی سے لے کے مال روڈ کو لنک کرتی ہے ایک روڈ اس کے پاس، اس کو کہتے ہیں ٹیمپل روڈ۔ تو وہاں بھی وہ ٹیمپل روڈ تھا، وہ آج تک ٹیمپل روڈ ہی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ڈیوس روڈ جو ہے لاہور کا، اسے لنک کرتی ہے لاہور کینال سے ایک روڈ، اس کا نام ہے سندر داس روڈ، وہ اسی طرح سے رہی، سندر داس روڈ ہی اسے لوگ کہتے رہے۔ ہاں، جو 1992 میں بابری مسجد والا واقعہ ہوا، اس واقعے کے بعد پورے پاکستان میں اور لاہور میں بھی لوگوں نے برا محسوس کیا۔ انہیں لگا کہ ہندوستان میں کچھ لوگوں نے اگر ان کی عبادت گاہ کی احترام نہیں کیا تو شاید انہیں بھی اپنا اسی طرح سے بدلہ لینا چاہیے۔ اچھا، یہ لوگ جو تھے وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اب تو یہاں پہ عبادت نہیں ہوتی کسی مندر میں، اتنی وہ اس کی واجب نہیں ہے وہاں پہ، اور لوگ اس کی کیئر کرنے والے بھی نہیں، لیکن پھر بھی ایک وقتی اشتعال میں آ کے لاہور کا بہت اہم ایک چوک تھا جہاں پہ سر شادی لال جو پنجاب کے پہلے چیف جسٹس بھی تھے، ہندوستانی چیف جسٹس، اس سے پہلے انگریز چیف جسٹس ہوا کرتے تھے، تو سر شادی لال کی مینشن بھی وہیں پہ ہے۔ یہ جین مندر تھا، اور جین مندر میں وہ آباد نہیں تھا، اور جین مت ویسے بھی آپ کو پتا بہت پرامن لوگ ہیں، تو وہ تو یہاں پہ تھے بھی نہیں، اس جین مندر کو گرا دیا گیا۔ لیکن گرانے کے 1 آدھ سال کے بعد ہی لاہور کے لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا اپنی باتوں میں، اپنی ڈسکشنز میں، اور گورنمنٹ کے جب بھی آفیشلز ان کے سامنے آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ برا ہوا ہے، یہ جن لوگوں نے اس مندر کو گرایا انہوں نے برا کیا ہے، یہ لاہور کی
اگر میں ہندی میں کہوں تو سبھویتا شاید یہی لفظ مناسب مجھے لگے گا کہ لاہور کی تاریخ، ہاں جی، اور اس کے اقدار کا یہ حصہ تھا، لاہور کا یہ فیس تھا، تو اسے گرا کے اچھا نہیں کیا گیا. تو پھر 3-4 سال پہلے ایسے ہوا کہ گورنمنٹ نے اسی جگہ پہ مندر ایک بنا دیا. اب یہ مندر نفاست میں اور خوبصورتی میں ظاہر اس طرح کے کاریگر یہاں پہ اویلیبل نہیں تھے جو اس قدیم مندر کے جو اچھے طریقے سے وہ تعمیر کیا گیا تو اس طرح سے کام کرتے، لیکن پھر بھی انہوں نے کوشش کی اور ایک مندر وہاں پہ بنا دیا. اب وہ مندر وہاں پہ موجود ہے اور اس چوک کا نام بھی ابھی جو نام تبدیل کیے گئے لاہور میں، تو اس مندر چوک کا نام بابری مسجد چوک کر دیا گیا تھا بابری مسجد کے حوالے سے، لیکن اب اسے جین مندر چوک دوبارہ بحال کر دیا گیا کیونکہ یہ لاہور کی شناخت تھی. تو لاہور میں ایسے ہوا، پھر کرشن نگر کا علاقہ ہے اس کو اسلام پورہ کیا گیا تھا، اب دوبارہ وہ کرشن نگر ہو گیا. جو سنت نگر ہے وہ بھی دوبارہ سنت نگر ہو گیا، وہ سنت نگر تھا. پھر اسی طرح سے کچھ انگریز عہد کے، برٹش عہد کے جو روڈز تھے، ایمپریس روڈ تھی تو اس کو اب فاطمہ جناح روڈ کر دیا گیا تھا، اب دوبارہ وہ ایمپریس روڈ بنا دی گئی. تو یوں جو تبدیلیاں ہیں وہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ یہاں کے لوگوں نے اور یہاں کی موجودہ حکومت نے بھی یہ احساس کیا کہ لاہور کو اس کی شکل میں، اس کی جو بنیادی اور اوریجنل شکل ہے اس میں بحال کیا جائے. ہاں یہ تاریخ کا ایک عجیب ستم ہے کہ ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ یہاں سے دوبارہ ہندو آبادی بڑھے، کیونکہ اب یہاں پہ لاہور میں بہت کم ہندو ہیں لیکن بہت کم آبادی میں ہیں. انارکلی کے پاس کچھ گھر ہیں اور وہاں پہ ایک والمیکی مندر ہے، وہ آباد ہے، پہلے دن سے آباد ہے مندر، اب بھی وہاں پہ پوجا ہوتی ہے باقاعدہ طور پہ، تقریبات بھی وہاں پہ ہوتی ہے، تو وہ تو چل رہا ہے انارکلی. اسی طرح سے جو شاہ عالمی دروازہ ہے اس کے پاس ایک مندر ہے، وہاں پہ بھی پوجا پاٹ ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے مندر ہیں کیونکہ آبادی نہیں ہے ہندوؤں کی زیادہ یہاں پہ، لیکن وہ اسی طرح سے پہلے دن سے کام کر رہے اور کسی نے انہیں نقصان نہیں پہنچایا. حتیٰ کہ بابری مسجد کی ریئیکشن میں بھی جب جو کچھ جلوس یہاں پہ احتجاج ہوا تب بھی ان مندروں کو، یہ چھوٹے جو مندر ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. تو یہ ایک لاہور کی میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کی بحالی کی طرف کام کیا ہے اور یہاں کی جو گورنمنٹ نے اس کے لیے ایک اچھا سٹیپ کیا اور لاہور کے لوگ جو ہیں انہوں نے بہت اسے ویلکم کیا ہے. تو یہ جو نام بدلنے کا اشرف بھائی، یہ جو نام بدلنے کی جو قواعد شروع ہوئی تو یہ انیشیٹ پبلک نے کیا، سول سوسائٹی نے کیا، انہوں نے سرکار کو لکھا، یا سرکار نے اپنی طرف سے، جو پنجاب سرکار ہے پاکستان کی اور جو نواز شریف صاحب کی جو بٹیا ہیں، جو پنجاب کی مریم شریف جو پنجاب کی چیف منسٹر ہیں پاکستان میں، تو کیا یہ سرکار کی طرف سے انیشیٹ ہوا یا پبلک کی طرف سے سول سوسائٹی نے یہ انیشیٹ کیا کہ واپس ہندو نام رکھے جائیں؟ سول سوسائٹی اور عوام جو پبلک ہے وہ تو بہت عرصے سے یہ مطالبہ کر رہی تھی. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں لاہور کی تاریخ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جیسے کہ سر گنگا رام جو ہے ان کے نام سے غالباً دہلی میں بھی ہاسپٹل ہے، یہاں پہ بھی ہاسپٹل ہے ان کے نام سے. اسی طرح سے لاہور میں ایک جانکی دیوی جمیت سنگھ ہاسپٹل ہے. یہ جانکی دیوی جو ہیں وہ ڈلیوری کے دوران فوت ہو گئی تھی، تو پھر ان کے جو خامد تھے جمیت سنگھ، انہوں نے ان کی یاد میں وہاں پہ ایک بنا دیا ہاسپٹل. تو یہ ہاسپٹل اسی طرح سے اسی نام کے ساتھ باقی ہے. تو لوگوں نے درمیان میں یہ جب بابری مسجد کے واقعے کے بعد کہا کہ اسے نام تبدیل کریں، لیکن لاہور کے لوگوں نے اس وقت ریزسٹ کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے جو لالا لاجپت رائے تھے، لالا لاجپت رائے آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑے تاریخ کا، سیاسی تاریخ کا جی فریڈم فائٹر تھے. اور لالا لاجپت رائے نے اپنی ماں کے نام سے لاہور میں گلاب دیوی چیسٹ ہاسپٹل بنایا. یہ ٹی بی کے علاج کے لاہور کا بہت اچھا ہاسپٹل ہے اور بہت زبردست. اب بھی اس کا نام، پہلے دن سے اس کا نام گلاب دیوی ہاسپٹل ہے اور اب تک وہ اسی طرح سے چل رہا ہے. اچھا، لوگوں نے اس وقت کہا تھا کہ اس کا نام تبدیل کریں، لیکن لاہور کے لوگ تھے جنہوں نے ریزسٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسا نہیں کرنا. معذرت کے ساتھ میرے یہاں پہ ہندوستان کے جو دوست ہیں اگر کسی کو ناگوار لگے، لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ جس طرح سے بھارت سے ہمیں خبریں مل رہی تھی اس کے مقابلے میں یہاں کے لوگوں نے اس طرح سے ریئیکشن مستقل نہیں دیا.
انہوں نے اپنے سمجھا کہ ان چیزوں کو بچانا چاہیے جیسے یہ اصل حالت میں ہیں اسی طرح سے. اور گلاب دیوی جو ہاسپٹل تھا اس کا افتتاح مہاتما گاندھی نے کیا. وہ تختی اب بھی وہاں پہ لگی ہوئی ہے, اسی طرح سے لگی ہوئی ہے, اسے محفوظ رکھا گیا. تو یہ یادگاریں تھیں. جو آپ نے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا, تو لوگوں کا مطالبہ تو تھا, ڈیمانڈ تھی لوگوں کی عرصے سے کہ یہ مختلف ادوار میں جو ایسے تھوڑا بہت ہوا ہے لاہور میں یہ ختم کیا جائے اور اس کے پرانے ناموں کے ساتھ اسے جوڑا جائے. تو ابھی یہ ایسے ہوا کہ جب مریم نواز چیف منسٹر بنی پنجاب کی تو انہوں نے ایک اتھارٹی بنائی, اس کا نام رکھا لہر. لاہور کی جو ہے بحالی کا کام اس کے ذمہ لگایا گیا. اس میں بہت سے جو مزارات ہیں جن کے خلاف ارد گرد انکروچمنٹ ہو گئی تھی, جو مندر تھے ان کے ارد گرد انکروچمنٹ تھی. اسی طرح سے جو روڈز تھے ان کے نام جو تھے وہ تبدیل کیے گئے تھے, ایریاز کے نام تبدیل کیے گئے تھے. تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ لاہور کو اگر ہم نے اس کی تہذیبی اور کلچرل سطح اور تاریخی حیثیت بحال کرنی ہے تو پھر یہ ساری چیزیں بحال کی جائیں گی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو ناموں کی تبدیلی ہے یہ ان کے والد کے دور میں ہوئی تھی. یہ دلچسپ بات ہے. تو اب انہوں نے وہ اتھارٹی جو لہر کے نام سے اتھارٹی بنائی, لہر یعنی مینز ویو, تو یہ اتھارٹی بنائی لاہور کے نام سے یہ ہے. تو اس کا جو سربراہ ہے یہ انہوں نے اپنے والد کو بنایا, یعنی ایکس پرائم منسٹر جو نواز شریف ہیں وہ اسے ہیڈ کرتے ہیں اس اتھارٹی کو, لہر کو. اور بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے فنڈز کی وہ اس تنظیم کو یا اس پلیٹ فارم کو دی گئی. اب انہوں نے لاہور کے اندر ایک تو نیلا گنبد کا علاقہ ہے, وہاں پہ ایک بزرگ کا مزار تھا اور اس کے ارد گرد سائیکلوں کی مارکیٹ تھی, بچوں کی سائیکلیں اور بڑے سائیکلیں, یہ بہت بڑی ایک مارکیٹ تھی نیلا گنبد کا علاقہ. یہ انارکلی کے بالکل ساتھ ہے. تو وہاں پہ انہوں نے انکروچمنٹ ختم کی, وہ دکانیں ختم کی, نیچے بیسمنٹ بن رہا ہے بہت بڑا پارکنگ کے لیے, اور وہاں پہ ایک چھوٹا سا سائڈ پہ پلازا بن رہا ہے جو بے روزگار یا جن کی دکانیں لوگوں کی وہ اس میں گئی ہیں پروجیکٹ میں, ان کو وہاں پہ دکانیں بنا کے دی جائے. اور وہ جو مزار ہے نیلا گنبد کا اس کے ارد گرد جو ایک چھوٹا سا پارک بنا دیا گیا, بڑا خوبصورت, اس کو ریوائیو کیا جا رہا ہے. وہ مزار پہلے دکانوں کے اندر چھپا ہوا تھا, اب وہ باہر آ گیا. اسی طرح سے جو باقی ایریاز کے اندر کام تھے وہ بھی کیے گئے, جیسے جین مندر کی بات میں نے پہلے آپ کو عرض کی. تو یہ اسی کام کے بحالی کا ایک سلسلہ ہے. پھر لاہور کا جو سرکولر روڈ ہے, یعنی قدیم لاہور جہاں فصیل ہے, دروازے والا جو لاہور ہے, اس کے ارد گرد ایک روڈ بنی ہوئی تھی قدیم, اس کو کہتے ہیں سرکولر روڈ. اب وہ سرکولر روڈ اور جو لاہور کے قدیم فصیل ہے اس کے دوران باغات ہوا کرتے تھے. یہ مغل ایرا میں باغات تھے, پھر سکھ دور میں بھی کسی حد تک یہ باغات رہے, اور ان باغات کے اندر پہلوانوں کے تکیے ہوتے تھے, جو سنگرز تھے, گلوکار, یعنی سب کانٹیننٹ کے جو بڑے نامور گویے ہیں یہ ان کے وہ بھی یہاں پہ بیٹھتے رہے. تو یہ ایریاز میں, تو یہ اس طرح کے ایریاز تھے. پھر شاعر یہاں پہ بیٹھتے تھے, ایک رات کو محفلیں ہوتی تھی, مشاعرے ہوا کرتے تھے. تو وہ انہوں نے ایسے کیا کہ درمیان میں جتنی دکانیں ہیں ان کو پے کیا گیا اور ان کو ادائیگی کی گئی کہ آپ یہ پیسے لیں اور یہ خالی کریں جگہ, یہ ہم نے بحال کرنا ہے. تو لاہور کی وہ والی شکل جو ہے اس طرح وہ بھی بحال کی جا رہی ہے. تو یہ لاہور کی بحالی آپ نے بالکل صحیح بات کہی. میں ایک چھوٹا سا مجھے دھیان آیا کہ انڈین ایکسپریس میں پچھلے ہفتے ایک اسٹوری چھپی ہے, کافی ڈیٹیل اسٹوری چھپی ہے, اور اس میں پاکستان کے جو ہسٹورین ہیں, جانے مانے ہسٹورین ہیں, انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن, یعقوب خان بنگیز ہسٹورین ہے, اتہاس کار ہے, ان کو کوٹ کیا گیا اس اسٹوری میں. اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے جو ریلیجن ہے, دھرم کے پرتی یہ جو لوگ ہیں, جو آج کی جو نئی پیڑھی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھیا یار کچھ ریفارم کرو. آپ اسلامک نام رکھو گے, ان کو بنائے رکھو گے تو لوگ آپ کو دوسری درشٹی سے, دوسری نظر سے دیکھیں گے. تو آپ اپنے کو ایک ماڈریٹ کنٹری کے روپ میں پیش کرو. ایک ماڈریٹ شہر ہے, ایسا شہر جو اسلامک شہر نہیں, ایک ملٹی کلچرل شہر کے روپ میں اس کو دیکھا جائے. اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی آپ درست کہہ رہے ہیں. میرا ذاتی بھی تحقیق سے جب میں نے کی لاہور پہ تو پتہ چلا کہ جب محمود غزنوی آیا تو محمود غزنوی سے پہلے تو ہندو شاہی یہاں پہ ریاست تھی نا یہ, اور بہت پھیلی ہوئی تھی, پشاور تک یہ ریاست تھی.
یعنی اتنی بڑی ریاست. تو اگر اتنی بڑی ریاست تھی تو اس میں پھر آثار بھی, اس کا یہ کیپٹل تھا لاہور, اور لاہور اگر اتنی بڑی ریاست کا کیپٹل تھا تو پھر اس کے آثار بھی تو ہونے چاہیے نا, جو لوگ یہاں پہ تھے. تو پھر میں نے دیکھا کہ بہت سی گلیاں جو پرانے شہر میں بہت سی گلیاں ہیں, ان گلیوں کے اندر بہت سی دکانیں ایسی ہیں جو مہاجر آئے آزادی کے بعد, تو اب ان کے رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی. تو یہ ظلم ہوا, شاید ادھر بھی ہوا ہوگا, تو یہ ظلم ہوا کہ لوگوں کو ٹھکانہ چاہیے تھا. انہوں نے پھر یہ نہیں دیکھا کہ کوئی عبادت گاہ ہے یا کوئی کسی کے لیے کوئی اسکول ہے, کوئی اور چیز ہے, وہ اس میں داخل ہو گئے جہاں پہ چھت انہیں ملی. گورنمنٹ نے بعد میں کچھ علاقے خالی کروائے, لیکن پھر لوگ یہاں پہ بیٹھ گئے تھے, متبادل انتظامات نہیں تھے مہاجرین کو سنبھالنے کے لیے, اور لوگوں نے بھی پھر ایسے کیا کہ جو شکل تھی باہر والی جہاں سے آئیڈینٹیفائی ہو جائے بلڈنگ, وہاں پہ کچھ اور انہوں نے تعمیرات کر کے اسے چھپا لیا. تو ایسے بھی ہوا ہے. لیکن بہت سی جگہ جو ہیں وہ لوگوں نے پہچانی اور اسے اسی طرح سے بحال رکھا, اور لاہور شہر کے اندر وہ جگہ ہیں اور لوگ آتے ہیں. اب جب دوبارہ آنا شروع ہوئے تھے لوگ, بھارت سے بھی لوگ آتے تھے, تو پھر ان کو وہاں پہ دکھایا جاتا تھا. اور اب بھی بھارت سے تو اگرچہ کم آنا جانا ہو گیا دونوں ملکوں کا, لیکن جو دوسرے ملکوں سے ہمارے سکھ دوست آتے ہیں ان کی جو یہاں پہ یادگاریں ہیں, تو وہ بڑے آزادی سے وہاں پہ آتے ہیں, دیکھتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں. میں اس میں مثال دوں گا بڑی, میں جس کالج سے پڑھا ہوں وہ ڈی اے وی کالج ہے سابقہ, اور اس کا آزادی کے بعد نام اسلامیہ کالج رکھ دیا گیا, اسلامیہ کالج سول لائنس. اچھا, یہ کالج ایسوسیٹ ہے لالا لاجپت رائے اور بھگت سنگھ کے ساتھ. بھگت سنگھ جو تھے انہوں نے اسی کالج کے دروازے پہ کھڑے ہو کے سینڈرس جو گورا تھا اس کو گولی ماری تھی, اور پھر اسی کالج کی وہ کیمسٹری لیب میں چلے گئے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ اس لیب میں, اسی کالج کی لیب کے اندر کوئی بارودی مواد بھی وہ تیار کرتے تھے, ان کے ینگ جو دوست تھے سارے, اور یہ سارا ہے. اسی کالج کے اندر 3 سمادیاں ہیں بڑی یادگار. جب میں اس کالج میں پڑھتا تھا 90s میں, تو اماکانت بھائی مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سمادیاں ہیں, کیونکہ وہاں پہ ایک سمادی کے اندر وہ ہمیں کمرے دکھائی دیتے تھے نا سیدھے سے. ایک سمادی کے اندر جو مالی تھے, گارڈنر تھے, انہوں نے اپنے اوزار رکھے تھے, بیج رکھے ہوتے تھے, پھولوں کے وہ کسی رکھی ہوتی تھی اور دوسری چیزیں ایسی. اور دوسرے میں کالج کے ڈاکٹر بیٹھتے تھے, وہ ڈسپینسری تھی. اب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ایسے. جب ہم وہاں سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد ایک پرنسپل آئے, انہوں نے کہیں سے ریسرچ کی, یا انہیں کسی نے پڑھے لکھے آدمی نے, محقق نے بتایا کہ یہ تو سمادیاں ہیں, اور پھر وہاں پہ انہیں بحال کیا گیا. میں بتاتا ہوں, ایک سمادی, جی میں بتانے لگا. ایک ہے مہاراجا رنجیت سنگھ کی بیگم کی, ایک ہے ان کے بیٹے کی, ایک ان کے بیٹے کی بیگم کی ہے, ایک ان کے پوتے نونہال سنگھ کی بیگم کی ہے. یہ 3 سمادیاں ہیں وہاں پہ. اچھا, اب انہوں نے بحال کیا, اور میں کالج کی چونکہ ایلومنائی کا جنرل سیکرٹری ہوں پچھلے 2 ٹینیور سے, تو ہم نے اسے بحال کیا. وہاں پہ تختیاں لگوائیں, اور پھر وہاں پہ ایک چبوترا بنوایا صاف ستھرا, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فنڈز آئیں اور پھر اسے بحال کیا جائے. یعنی اوپر کا جو باہر والا اس کا پورشن ہے اس کی بھی کنسٹرکشن کروائی جائے. پھر یہی جو ڈی اے وی کالج ہے, اس کے بالکل سامنے آؤٹ فار روڈ ایک ہے. تو آؤٹ فار روڈ کے پار جو ہے گیٹ کے بالکل, اس کالج کے گیٹ کے سامنے ایک سکول تھا, ڈی اے وی ہائی سکول. اب اس میں مہاتما ہنس راج جو تھے, اس پوری موومنٹ کے, جو ایجوکیشنل موومنٹ کے جو ہیڈ تھے, وہ ان کے نام سے ایک ہال ہے, مہاتما ہنس راج ہال. وہ اسی طرح سے موجود ہے, اسی نام سے موجود ہے. پہلے دن سے آج تک کسی نے اس کا نام تبدیل نہیں کیا. ہاں, ان اداروں کے نام تبدیل کر دیے گئے, یعنی وہ اسلامیہ کالج بن گیا, اسلامیہ کالج سول لائنس, اور سامنے والا جو سکول تھا وہ مسلم ہائی سکول نمبر 2 بن گیا. لیکن وہ ہال کا نام جو ہے وہ مہاتما کے نام سے ہی رکھا. اور مہاتما ہنس راج جو ہیں, ان کی پرسنالٹی ایسی ہے جیسے ہندوستان میں سر سید کی ہے. سر سید کی علی گڑھ موومنٹ, اور انہوں نے ایجوکیشنل مقاصد کے تحت جو ہے وہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا, تعلیم کی طرف راغب کیا. اسی طرح لاہور کے جو لوگ تھے
ان کو تعلیم کی طرف لانے کے لیے مہاتما ہنس راج جو تھے انہوں نے بہت بڑا رول ادا کیا. 2 سال پہلے کی بات ہے, ان کے 6 جنریشن میں دیپک تلوار ہیں, تو وہ یہاں پہ لاہور میں آئے, اور دیپک تلوار خود 70 ان کی ایج ہے. ان کی ایک آنٹی جو ہیں میٹرنل آنٹ, وہ بھی ان کے ساتھ تھی, وہ انڈیا میں ڈیرہ دھون کی رہنے والی ہیں, تو وہ بھی ساتھ آئی تھی. تو انہیں جب پتا چلا کہ میں نے ان کے جو بزرگ ہیں ان پہ کام کیا ہوا ہے, تو مجھے تو اس سے پہلے علم نہیں تھا. میں نے پھر اپنی کتاب انہیں گفٹ کی, میں نے دی کتاب جس میں ایک چیپٹر مہاتما ہنس راج کے نام سے ہے. تو وہ بہت خوش ہوئے اور بہت انہوں نے شکریہ ادا کیا میرا, تو مجھے ان سے مل کے بڑی خوشی ہوئی. تو انہوں نے پھر بتایا کہ جو لاہور کا ایک علاقہ ہے شالمی گیٹ, اب مارکیٹ ہے بہت بڑی, تو اس کے ساتھ جو پہلا بینک تھا یہاں پہ, ہندوستان کا پہلا بینک اور لاہور کا, وہ انہوں نے بتایا کہ وہ بھی ان کے ایک بزرگ تھے, انہوں نے قائم کیا تھا. تو یہ اس طرح کے آثار جب کوئی ملتا ہے ہمیں, تو مزید وہ بتاتا ہے ہمیں کہ اس طرح سے چیزیں ہیں. لیکن یہاں پہ اب لوگ بہت اچھی, بہت نئی جانکاری آپ نے دی. میں 2 چھوٹے سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا پروگرام کو ختم کرنے کے پہلے, کہ ایک وہاں پر ایک نہرو پارک بھی ہے جس کا نام بدل دیا گیا تھا, لیکن وہ لوگ نہرو جو نام بدلا تھا اس کے نام سے لوگ نہیں جانتے. وہ نہرو پارک آج کی تاریخ میں وہاں لاہور میں اس کو نہرو پارک ہی کہتے ہیں. اس کے بارے میں کوئی جانکاری ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل, ایسے 2 علاقے ہیں, ایک ہے گاندھی پارک اور ایک ہے نہرو پارک, اور دونوں کے نام پہلے دن سے لوگ اسی طرح سے کہتے ہیں. نہرو پارک کا انہوں نے نام تبدیل کیا تھا, اب وہ مجھے یاد نہیں آ رہا کیا نام تھا, اس کا نام تبدیل کیا, لیکن لوگ اسے نہرو پارک ہی کہتے تھے. اسی طرح سے لاہور میں جو فلم انڈسٹری کے آفیسز تھے فلم والوں کے, وہ جس علاقے میں تھے وہ علاقہ تھا لکشمی چوک. یہ بہت اچھی زبردست ایک علاقہ ہے, بڑا پر رونق علاقہ ہے. اس کے ایک طرف گوال منڈی ہے جو پرانی, جہاں سے پریم چوپڑا صاحب ہیں, پریم چوپڑا گوال منڈی کے رہنے والے ہیں, اور گوال منڈی میں ہی رام گلی 1, رام گلی 2, رام گلی نمبر 3 یہ ہیں. ان گلیوں کے نام بھی رحمان گلی کر دیا گیا تھا, وہ بھی دوبارہ اب رام گلی کر دیا گیا, تو یہ بھی ہوا. تو گوال منڈی جو ہے یہ ایک بڑی قدیم علاقہ ہے لاہور کا, اور گوال منڈی کے ساتھ ہی وہاں پہ چھجو کا چوبارہ ہے. وہ ایک بڑا محاورہ مشہور ہے, مجھے نہیں پتا کہ ہندوستان میں بھی وہ مشہور ہوگا یا نہیں, لیکن ہمارے ہاں پنجاب میں تو بہت ہے, جو مزہ چھجو دے چبارے وہ بلخ نہ بخارے. یعنی وہ نہ بلخ میں ہے نہ بخارا, یہ سٹیز ہیں سینٹرل ایشیا کے بڑے مشہور. تو انہوں نے کہا جو مزہ چھجو کے چبارے پہ ہے نا وہ کہیں نہیں. تو وہ چھجو بھگت جو تھے, میرے پاس میرے پاس ایک 2-4 نام ہے, 5-7 نام ہے جو انڈین ایکسپریس کی اسٹوری میں بھی ہے. جیسے ایک کرشنا نگر ہے, جیسے آپ نے کرشنا نگر کے بارے میں تو پہلے بتا دیا, آپ نے سنت نگر کے بارے میں بتایا, آپ نے ایک نیا نام ہے دھرم پورا, رام گلی کے بارے میں آپ نے بتا دیا, لکشمی چوک کے بارے میں آپ نے بتا دیا, جین مندر روڈ کے بارے میں آپ نے بتا دیا, کمپر پورا کے نام کے بارے میں آپ نے بتایا, موہن لال بازار اور سندر داس روڈ, بھگوان پور اور شانتی نگر, یہ تمام ہندو ناموں سے وہاں پر جگہ ہیں, سڑکیں ہیں. تو یہ جو نئی چیز ہے اس کے بارے میں آپ کیا, کوئی نیا نام جو آپ کو لگتا ہو جو میں نے ابھی بتایا آپ کو, ان کی خاصیت اور ان ناموں کے بارے میں بتائیے. جو سندر داس تھے نا, یہ بھی بڑے ایک رئیس آدمی تھے لاہور کے, اور ان کا تعلق گجرات کے ساتھ تھا بنیادی طور پہ, جو پنجاب میں گجرات ہے یہاں پہ پاکستان میں. انہوں نے اپنی بیگم کے نام سے گجرات میں ایک محل بھی بنایا ہوا ہے, رام پیاری محل. وہ آج بھی رام پیاری محل کے نام سے ہی مشہور ہے وہاں پہ, امیر آدمی تھے. تو یہ روڈ ان کے نام سے ہے یہاں پہ, سندر داس سے. تو یہ اس حوالے سے. پھر لاہور کی ایک بہت اہم شخصیت تھے لالا سر میلا رام. سر میلا رام لاہور کی بہت اہم شخصیت تھے, اور وہ اتنے رئیس تھے کہ لاہور زو جو ہے, چڑیا گھر جسے ہم یہاں پہ کہتے ہیں, لاہور زو کو انہوں نے پارٹیشن سے پہلے 36 ایکڑ جو زمین تھی وہ ڈونیٹ کی تھی. 36 ایکڑ بہت بڑی ایریا ہوتا ہے.
تو وہ انہوں نے جی زمین ان کو ڈونیٹ کی. پھر یہاں پہ ایبٹ روڈ کے پاس ایک آبادی ہے, اس کا نام ہے ان کے نام کے ساتھ میلا رام پارک. اچھا, میں وہاں پہ ایک بہت بڑا میڈیا ہاؤس ہے لاہور کا, پاکستان کا, اس کے دفاتر وہاں پہ, میں وہاں پہ جب کام کرتا تھا 5 سال میں نے وہاں پہ کام کیا, تو ہم آفس سے نکل کے اگر کھانے پینے کے لیے نکلتے تھے تو وہ میلا رام پارک کو جاتے تھے. تو اتنے جی خوبصورت چھوٹے مکان اتنے خوبصورت بنے ہوئے تھے, اور ایسے زبردست پلاننگ کے ساتھ. کسی نے سیڑھیاں بازار میں نہیں رکھی تھی, بلکہ دروازہ کراس کرنے کے بعد سیڑھیاں اندر چڑھتی تھی تاکہ انکروچمنٹ نہ ہو, گلیاں کھلی رہیں. لکڑی کے دروازے اور کھڑکیاں, سلاخیں لگی ہوئی, اور بہت شاندار گھر. تو یہ اسی طرح سے اب بھی اسی طرح سے میلا رام کے نام سے ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں باقی ہیں, صرف چند چیزوں کو بدلا گیا تھا اور اب وہ بحال ہو گئی. تو ہمیں تو یہی بڑی خوشی ہے اماکانت بھائی کہ ہم جی بحال ہو رہے ہیں, تاریخ کی طرف واپس جا رہے ہیں, اور یہاں پہ اگر کہیں تعصب کا, نفرت کی کوئی علامت تھی تو اسے ختم کیا گیا. تو یہ ایک پازیٹیو یہاں پہ جو کچھ بالکل ہو رہا بالکل. اور ہسٹورین صاحب تھے, انہوں نے بھی یہ بتایا پاکستان کے کہ بھئی یہ جو لوگ تھا کہ یہ جو نام اسلامک نام ہٹائے گئے, تو لوگوں نے یہی کہا کہ بھئی یہ جو ہے اسلام کے نام پر یہ جو ہسٹوریکل پلیسز ہیں ان کے نام مت رکھو. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ٹوریزم بہت امپیکٹ ہوگا, ٹورسٹ لوگ آئیں گے باہر سے, تو وہ جو پراچین نام ہے, جو اینشینٹ نیم رہیں گے, تو لوگوں کا آکرشن بڑھے گا, لوگ اس کی طرف بڑھیں گے. ایسا بھی ہسٹورین نے بتایا. جی نہیں, ان کا یہ پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے. ظاہر ہے یہ جی کہیں نہ کہیں اسے ویلیو حاصل ہے. یہ ہوتا ہے دنیا کے اندر کہ ٹورسٹ آتے کیوں ہیں, کہیں ٹورسٹ جی اس لیے آتے ہیں, کھانا کھانے تو نہیں آتے. ٹورسٹ جی اس ہسٹری کو ایکسپلور کرنے آتے ہیں جو اس ایریا میں ہوتی ہے, جو اس ریجن میں ہوتی ہے. اگر انہیں جی وہ ہسٹری نہ ملے اوریجنل, تو پھر وہ ادھر کا رخ نہیں کرتے. اور یہ بالکل محققین ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ ایریا کتنا ریچ ہے ہسٹری کے حوالے سے. اس میں جی اماکانت بھائی مجھے ذاتی طور پہ جو ایک مسئلہ پیش آیا تھا, اور میرے طرح دوسرے بھی جو ہسٹری پہ کام کرنے والے لوگ ہیں, کہ جب میں لاہور پہ ریسرچ کرتا تھا تو کچھ ایریاز کے نام جو ہیں جو تبدیل ہوئے, جو اب پرانے ریکارڈ میں ان کے نام کچھ اور ہوتے تھے. تو ہم تلاش کرتے تھے کہ یہ گلی جو ہے, یہ علاقہ, یہ کون سا ہے. اچھا, ہو سکتا ہے ہم اسی علاقے میں پھر رہے ہوں, لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس علاقے میں فلاں صاحب کا گھر تھا, دیوان دیناناتھ کا گھر تھا. اچھا جی, وہ کہاں پہ ہیں. اسی طرح سے رائے لکھپت کا گھر تھا, وہ کدھر تھے. تو یہ ہمیں دشواریاں ہوتی تھی. اب جب یہ نام بحال ہو رہے ہیں نا, تو پھر فیوچر جی کا جو ریسرچر ہے وہ جب ان علاقوں میں جائے گا تو اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. وہ تلاش کر بالکل سکے گا کہ فلاں گلی میں فلاں جگہ پہ گھر تھا کسی کا, اور وہ یہ ہو سکتا ہے گھر. تو یہ آسانیاں بھی اس ریسرچ کے ساتھ ہوئی. جہاں پہ ٹوریزم کو میں کہتا ہوں کہ فائدہ ملے گا, وہاں پہ ریسرچ جو ہے اس کو بھی فائدہ ملے گا. اور یہ ظاہر ہے ایک دوسرے کو چیزیں کمپلیمنٹ کرتی ہیں. اگر کہیں پہ آپ کو مالی فائدہ ہو رہا ہے تو کہیں پہ آپ کی نیک نامی بھی ہوتی ہے, اور آپ کا جو امیج ہوتا ہے بطور قوم کا, بطور سٹیٹ کے, وہ بھی پازیٹیو ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے. اگر اور یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کچھ کیا ہوتا ہے, تو ان کے نام سے آپ کسی ایریے کو رکھتے ہیں, کسی بلڈنگ کا نام دیتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی سروسز کو آپ فراموش کر دیں, بھلا دیں, اور ان کا نام چینج کر دیں. تو یہ لاہور کے لوگ تو اسی طرح سے سوچ رہے ہیں اماکانت بھائی. جی جی, بہت بہت شکریہ. اور آپ نے جو ایک تصویر پیش کی کہ جو لاہور میں جو نام بدلنے کی قواعد ہوئی, خاص طور پر جو ہندو نام تھے, اور ان ہندو ناموں کا اسلامک نام کر دیا گیا تھا. لیکن وہاں کے جو لوگ تھے, وہ سول سوسائٹی تھی, اور جو لکھے پڑھے لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں, جن ناموں, جو پرچلت نام ہے, جو پاپولر نیم ہے, جن کے نام سے ان علاقوں کو, اس شہر کو, اس گلی کو, اس مندر کی گلی کو, یا وہاں کی جو ہندو کالونیاں تھی, اور وہاں کے جو تمام جو پرانے اسٹالورٹ تھے, جو آزادی کے آندولن میں جن کا یوگدان تھا, اور انہوں نے اسپتال کھولے, اور ان اسپتالوں کا نام بدلا گیا. لیکن واپس
उन अस्पतालों को नाम बदलने का विरोध किया पब्लिक ने कि नहीं, ये जो हिंदू नाम से जो अस्पताल चल रहे हैं उसी नाम से ये चलने चाहिए, ऐसा नाम, ऐसी जो विरासत है वो लाहौर के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है। ऐसा एक जनरल परसेप्शन लाहौर से भारत की तरफ आया है और भारत में बहुत उसकी अच्छी प्रतिक्रिया हुई है और एक नया आयाम उन चीजों के प्रति नया रुख लोगों ने अपनाया है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ अशरफ शरीफ साहब, जो मेरे साथ लाहौर से लाइव जुड़े हुए थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ी रोचक जानकारी हमारे दर्शकों को दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।